इस भयानक दिन के आगाज पर मैं अपने घर में था। ये घर एक जाहिर बेनजर के लिए कब्र का तारीख घड़ा था, मगर दरअसल ये आखिरत की हकीकी दुनिया का पहला दरवाजा और बरज़ख की दुनिया थी। वो दुनिया जिसमें मेरे लिए खत्म न होने वाली राहत थी। उस रोज मुझसे मेरा महबूब दोस्त साले मिलने आया हुआ था। साले वो फरिश्ता था जो दुनिया की जिंदगी में मेरे दाएं हाथ पर रहा। उसकी कुर्बत मौत के बाद की जिंदगी में मेरे लिए हमेशा बाइसे तमानित रही थी और आज भी हमेशा की तरह हमारी पुरलुत्फ गुफ्तगू जारी थी। दौरान गुफ्तगू मैंने उससे पूछा, यार ये बताओ तुम्हारी ड्यूटी मेरे साथ क्यों लगाई गई है? सालेह ने जवाब दिया, बात यह है अब्दुल्ला कि मैं और मेरा साथी दुनिया में तुम्हारे साथ ड्यूटी किया करते थे। वो तुम्हारी बुराइयां और मैं नेकियां लिखता था। तुम मुझे 2 मिनट फारिग नहीं रहने देते थे। कभी अल्लाह का जिक्र, कभी उसकी याद में आंसू, कभी इंसानों के लिए दुआ, कभी नमाज, कभी अल्लाह की राह में खर्च, कभी खिदमत खल्क। कुछ और नहीं तो तुम्हारे चेहरे पर हम वक्त दूसरों के लिए मुस्कुराहट रहती थी। इसलिए मैं हर वक्त कुछ न कुछ लिखता ही रहता था। तुमने मुझे थका कर मार ही डाला था, लेकिन हम फरिश्ते तुम इंसानों की तरह तो होते ही नहीं कि बुराई का बदला बुराई से दे। इसलिए तुम्हारी इस बुराई की जवाब में देख लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। साले ने इंतहाई संजीदगी से मेरी बात का जवाब दिया। मैंने उसकी बात के जवाब में उसी संजीदगी के साथ कहा, तुमसे ज्यादा बुराई मैंने उल्टे हाथ वाले के साथ की थी। वो मेरे गुनाह लिखता, मगर मैं उसके बाद फौरन तौबा कर लेता। फिर वो बेचारा अपने सारे लिखी लिखाए को बैठ कर मिटाता और मुझे बुरा भला कहता। तुमने मिटवाना ही था तो लिखवाया क्यों था? आखिरकार उसने तंग आकर अल्लाह ताला से दुआ की कि इस शख्स से मेरी जान छुड़ाए, इसलिए मौत के बाद से अब तुम ही मेरे साथ रहते हो। ये सुनकर साले ने एक जोरदार कहका लगाया। फिर वो बोला, फिक्र न करो, हिसाब किताब के वक्त फिर वो आ जाएगा। कानून के तहत हम दोनों मिलकर ही तुम्हें अल्लाह ताला के सामने पेश करेंगे। ये बात कहते कहते उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार नमूदार हो गए। वो बोलते बोलते चुप हुआ और सर झुकाकर एक गहरी खामोशी में डूब गया। मैंने उसका ये अंदाज आज तक न देखा था। चंद लम्हों बाद उसने सर उठाया तो उसके चेहरे से हमेशा रहने वाली शगफ्तगी और मुस्कुराहट रुखसत हो चुकी थी और उसकी जगह खौफ और हज़न के साये ने ले ली थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, अब्दुल्ला, इसराफिल का हुक्म मिल चुका है। खुदा का वादा पूरा होने का वक्त आ गया है। अहले जमीन की मोहलत खत्म हो गई है। तुम कुछ अरसा मजीद बरज़ख के इस पर्दे में खुदा की रहमतों के साये में रहोगे, मगर मैं अब रुखसत हो रहा हूँ। अब मैं तुमसे उस वक्त मिलूंगा जब जिंदगी शुरू होगी। तुम्हारी आंख खुलेगी तो कयामत का दिन शुरू हो चुका होगा। मैं उस रोज तुमसे दोबारा मिलूंगा। जिंदगी के हंगामे जारी थे। बाजारों में वही चहल पहल और घुमा घूमी थी। न्यूयॉर्क, अंदलुस, लंदन और पेरिस, दिल्ली, मॉस्को और कराची, लाहौर, हर जगह रौनक के मेले लगे हुए थे। रात को दिन कर देने वाली सैलाबी रोशनियों में 20-20 क्रिकेट मैच और फुटबॉल और वर्ल्ड कप के मुकाबले उनको देखते हुए और तालियां बजाते हुए तमाशाई और शराब पीते हुए और क्लबों में डांस करते हुए और बॉलीवुड और हॉलीवुड की एक्शन और थ्रिलर फिल्मों में और अदाकारों के जलवे और उन जलवों के शौकीन फिल्मों और ड्रामों और स्टेज, टीवी, डांस और फैशन शोज में नए दौर के नए फातेहीन आलिम, मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिकान और उनका अपना इल्म हुनर बेचकर अपने मुस्तकबिल की ख्वाब बुनने वाले बासलाहियत नौजवान, मीडिया की चमक दमक, सहाफत की मिर्च मसाले और बाजार रियासत के मांद न पड़ने वाले मकरो फरेब के हंगामे, बाजारों में घूमते और खरीदारी करते मर्द खवातीन और उनको बुलाती रिझाती दुकानें और दुकानदार, जनाजों और अस्पतालों में गमवानिम के साए, खुदा के नाम पर अपने मफादार का तहफ़्फ़ुज़ करते अहले मजहब, गरीबों और उनके मसाइल से हमेशा की तरह बेनियाज अहले सरवत, करप्शन की नापाक कमाई से अपनी जेबें भरते सरकारी मुलाजिम और मिलावट व जखीरा अंदोजी से अपनी तिजोरियां भरते हुए हराम खोर ताजिर, अवाम का इस्तेहाल करते अहले इक़्तिदार और दुनिया पर अपना गलबा कायम रखने के मंसूबे बनाती सुपर पावर्स सब अपने अपने मशगलों में और कामों में मगन थे। अहले ज़मीन जो हमेशा से करते आए थे वही कर रहे थे। जुल्म फसाद की दास्तानें, धोखा फरेब की कहानियां, हिर्स हवस की दौड़, गफलत और सरकशी के रवैये, खुदा और आखिरत फरामोशी, सियासी हंगामे, मुआशी जद्दोजहद, मजहबी झगड़े, तबकाती कशमकश, हर चीज हमेशा की तरह जारी थी। पैगंबर तो सदियों पहले आने बंद हो गए थे, मगर इंसानी रवैये नहीं बदले, उनके गम भी नहीं बदले। वही कारोबार, वही रोजगार की परेशानियां, वही इश्क व मोहब्बत की नाकामियां, वही मौत और बीमारी के मसाइल। उस वक्त भी इंसानों के यहाँ हर गम था सिवाय गम आखिरत के।
ہر خوف تھا سوائے خوف خدا کے۔ آسمان کی آنکھ یہ دیکھ رہی تھی خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والا انسان اب دھرتی کا ناقابل برداشت بوجھ بن گیا۔ سو انسان کو بار بار ہلایا گیا۔ نبی آخر الزماں کی پیش گویا پوری ہونے لگی۔ ننگے پاؤں بکرے چلانے والے عربوں نے دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا لی مگر انسانیت ہوش میں نہیں آئی۔ نوح کے تیسرے بیٹے یافت یعنی یاجوج ماجوج کی نسل دنیا کے پھاٹکوں کو مالک بن گئی۔ عظمت کی ہر بلندی سے یہی یاجوج ماجوج ساکنان دنیا پر یلغار کرنے لگے۔ برطانیہ، روس، امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک دنیا کی اقتدار کی مسند پر فائز ہوتے گئے۔ آسمانی صحیفوں کی تمام پیش گویاں پوری ہو گئی مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آئی۔ سونامی آئے، سیلاب آئے، زلزلے آئے مگر انسانیت غفلت سے نہ نکلی۔ خدا نے انفارمیشن ایج پیدا کر دی۔ اس کے عجمی بندوں نے نبی عربی کے پیغام کو اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی مگر انسانیت پھر بھی نہ سنبھلی۔ قیامت سے قبل قیامت کی منظر کشی آخری درجے میں کر کے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا گیا مگر لوگوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سو جیسے آخرکار آنا تھا وہ آ گئی۔ اسرافیل نے خدا کا حکم سنا اور سور ہاتھ میں اٹھا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ گئی۔ سورج کی بساط لپیٹ دی گئی، تارے بے نور ہونے لگے، ہمالیہ جیسے پہاڑ ہوا میں روئی کے مانند اڑنے لگے، کوثار ریگزار بن گئے۔ سمندروں نے پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھانا شروع کر دی، میدان سمندر بن گئے۔ زمین نے اپنے آتش فشاں بہار اگل دیے، وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگے۔ دھرتی نے اپنے سارے زلزلے باہر نکال پھینکے، زمین الٹ پلٹ ہو گئی، شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے، عمارتیں خاک ہونے لگی، آبادیاں قبرستانوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ کمزور انسان کی بھلا حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ کچھ دیر قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے تھے، نئی دکانیں، نئے کاروبار کی منصوبے بندی کر رہے تھے، شادی اور نکاح کی امیدیں باندھ رہے تھے، نئے کار اور نئے کپڑے کی خریداری کر رہے تھے، اولاد کی مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھے، اپنے تمام ارادے اور سارے عزائم بھول گئے۔ مائیں دودھ پیتے بچے چھوڑ کر بھاگی، حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے، طاقتور کمزوروں کو کچلتے اور نوجوان بوڑھوں کو چھوڑتے بھاگنے لگے۔ سونا چاندی راستے میں پڑے تھے، نوٹ ہوا میں اڑ رہے تھے، قیمتی سامان بکھرا ہوا ہے مگر کوئی لینے والا سمیٹنے والا نہیں۔ گھر، کاروبار، رشتہ دار، ناتا ہوا اسباب سب غیر اہم ہو چکے ہیں۔ ہر نفس صرف اپنی فکر میں ہے۔ آج انسان سب کو بھول گیا ہے، صرف ایک خدا کو پکار رہا ہے مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ ہر طبقے کے لوگ نام خدا کی دہائی دے رہے ہیں مگر کوئی جائے عافیت نظر نہیں آتے۔ بربادی کے سائے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، موت ہر جگہ تعاقب کر رہی ہے، مصیبت نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ آخرکار زندگی موت سے شکست کھا گئی، زندگی ختم ہو گئی مگر اس کے لیے زندگی کا اب شروع ہونا تھا۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی، بارش کی کچھ بوندیں میرے چہرے پر گری، مجھے ہوش آنے لگا۔ میں بہت دیر تک اٹھنے کی کوشش کرتا رہا مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہو سکے۔ کافی دیر میں اسی حال میں رہا، اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس آواز آئی، عبداللہ اٹھو، جلدی کرو۔ یہ میرے حدم دیرینہ میرا یار صالح کی آواز تھی۔ اس کی آواز نے مجھ پر جادو کر دیا اور میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ میرا پہلا بے ساختہ سوال تھا۔ تم بھول گئے؟ میں نے تم سے کہا تھا قیامت کے دن شروع ہو گیا ہے۔ اسرافیل دوسرا سور پھونک رہے ہیں۔ اس وقت اس کی صدا بہت ہلکی ہے، ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جو پچھلی زندگی میں خدا کے فرما برداروں میں سے تھے۔ اس نے میرا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، اور باقی لوگ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تھوڑی ہی دیر میں اسرافیل کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی اور اس میں سختی آ جائے گی، پھر یہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی۔ اس وقت باقی سب لوگ بھی اٹھ جائیں گے مگر وہ اٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف کا اٹھنا ہوگا، ہمیں اس سے پہلے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس نے تیزی سے جواب دیا، مگر کہاں؟ یہ سوال میری آنکھوں سے جھلکا ہی تھا کہ صالح نے اسے پڑھ لیا۔ تم خوش نصیب ہو عبداللہ، ہم عرش کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر مزید تفصیل سے بتاتے ہوئے اس نے کہا، اس وقت صرف انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہی اپنی قبروں سے باہر نکلے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مان لیا تھا، اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا اور اس کی صدا اس وقت تک سن لی جب کان اس کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا
ان کی وفاداری اپنی مذہبی شخصیات، اپنے لیڈروں، اپنے فرقے کے اکابرین اور اپنے باپ دادا کے عقائد اور تعصبات سے نہ تھی، بلکہ صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں سے تھی۔ انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا، ہر طعنہ سنا، ہر سختی برداشت کی، اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی بنایا، خدا سے محبت اور مخلوق پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری۔ عبداللہ، آج ان لوگوں کے بدلے کا وقت ہے اور یہ ان کے بدلے کا آغاز ہے۔ صالح کی باتیں سنتے ہوئے میرے چہرے سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی، مگر میں تو جنت میں تھا۔ اور صالح نے ہنستے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا، شہزادے، وہ برزخ کا زمانہ تھا، خواب کی زندگی تھی، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، جنت تو اب ملے گی۔ ویسے وہ بھی حقیقت ہی تھی، دیکھ لو، تمہاری اور میری دوستی وہیں پر ہی ہوئی تھی۔ میں اپنا سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا، کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ سمجھنا ابھی باقی تھا، مگر اس لمحے میں نے اپنے آپ کو صالح کے حوالے کرنا زیادہ بہتر محسوس کیا۔ صالح سے میری دوستی اس وقت ہوئی تھی جب میں نے موت کے بعد زیادہ درست الفاظ میں فانی دنیا کے دھوکے سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں، مگر میرے لیے موت ایک انتہائی خوشگوار تجربہ تھی۔ ملک الموت اسرائیل کا نام دنیا میں دہشت کی ایک علامت ہے، مگر میرے سامنے وہ ایک انتہائی خوبصورت شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے میری شخصیت یعنی میری روح کو میرے جسم سے جدا کیا۔ میرا جسمانی وجود سابقہ دنیا میں رہ گیا اور میری اصل شخصیت کو انہوں نے اس نئی دنیا میں، جس کا نام عالم برزخ تھا، منتقل کر دیا۔ برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے۔ ملک الموت کے ظاہر ہوتے ہی میرے اور پچھلی دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، جس کی بنا پر اس دنیا سے میرا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری جدائی کے غم میں میرے اہل خانہ پر کیا گزر رہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری تربیت کی بنا پر وہ خدا کی رضا پر صابر و شاکر ہوں گے۔ میں اپنی اصل شخصیت سمیت اب ایک نئی دنیا میں تھا، یہ برزخ کی دنیا تھی۔ اس نئی دنیا میں ملک الموت اسرائیل نے مجھے جس شخص کے حوالے کیا وہ یہی صالح تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے خوش شکل، خوش لباس اور خوش گفتار فرشتے موجود تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں گلدستے، زبان پر مبارک بادیاں اور سلامتی کی دعائیں تھی۔ مبارک سلامت کے اس ماحول میں وہ سب مل کر مجھے یقین دلا رہے تھے کہ آزمائش کے دن ختم اور جنت کی عظیم کامیابی کے دن شروع ہو گئے۔ اس وقت صالح نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ برزخ کی دنیا کے آغاز پر میرے لیے پہلا انعام پروردگار ارض و سماوات کے حضور پیشی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اعزاز ہر شخص کو نہیں ملتا۔ میرے لیے یہ خوشخبری جنت کی خوشخبری سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ ان سب کی مائیت میں میرا سفر شروع ہوا۔ یہ نئی دنیا تھی جہاں فاصلے، مقامات، زمان اور مکان کے معنی اس طرح بدل گئے تھے کہ وہ الفاظ کے کسی جامع میں بیان نہیں ہو سکتے۔ میں مستی و سرشاری کے عالم میں یہ سفر طے کر رہا تھا کہ ایک جگہ ہم روک دیے گئے۔ اعلان ہوا کہ زمین کے فرشتوں کی حد آ گئی ہے، سب یہاں رک جائے۔ صرف صالح کو میرے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت ملی۔ جلد ہی ہم ایک اور جگہ پہنچ کر رک گئے۔ یہاں جبرائیل امین خاص طور پر میرے استقبال کے لیے آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے، عبداللہ، تم مجھ سے پہلی دفعہ مل رہے ہو، مگر میں تم سے پہلے بھی کئی دفعہ مل چکا ہوں۔ پھر ہولے سے میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے، آقا کے حکم پر کئی دفعہ میں نے تمہاری مدد کی تھی، مگر ظاہر ہے تم اس وقت یہ نہیں جانتے تھے۔ آقا کے لفظ سے میرے چہرے پر ایک روشنی پھوٹی جسے جبرائیل کے نورانی وجود نے الفاظ میں ڈھلنے سے قبل ہی پڑھ لیا اور کہا، آؤ چلو، میں تمہیں تمہارے ان داتا سے ملاتا ہوں۔ نبیوں کے علاوہ یہ اعزاز بہت کم انسانوں کا حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح بارگاہ حدیث میں پیش کیے جائے۔ تم واقعی بہت خوش نصیب ہو۔ ہم آگے بڑھے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا جس کا پوچھ لینا ہی مناسب خیال کرتے ہوئے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا، کیا ہم سدرۃ المنتہا کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، جبرائیل امین نے جواب دیا۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن میں غالباً معراج والی بات ہے، وہ انبیاء کا راستہ ہے۔ انبیاء کی حضوری کے مقامات بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، پھر انہیں مشاہدات بھی کرائے جاتے ہیں۔ تمہارا راستہ بالکل الگ ہے۔ تمہیں صرف بارگاہ الوہیت میں سجدے کا اعزاز بخشنے کے لیے بلایا گیا ہے، اور غالباً تمہاری وجہ سے صالح کو بھی یہیں تک آنے کی اجازت ملی ہے۔ اس لمحے میں نے صالح کو دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ جبرائیل امین نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، خدا کی ہستی لامحدود ہے، اس کے مقامات بھی لامحدود ہے۔ تمہاری دنیا میں
ان مقامات کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ تم دنیا میں جانتے تھے وہ بہت محدود اور کم تھا۔ آج مرنے کے بعد تمہاری آنکھیں کھلی ہے، اب تم وہ دنیا دیکھنا شروع ہو گئے جس کے کمالات کی کوئی حد نہیں۔ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ واقعی جبرائیل امین کی سچائی کا ثبوت تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کفر نافرمانی کے حال میں نہیں مرا، ورنہ آنکھیں تو اس وقت بھی کھلتی، مگر جو کچھ دیکھنے کو ملتا وہ بہت زیادہ برا اور بھیانک ہوتا۔ جبرائیل امین کی معیت میں ہم مختلف مراحل طے کرتے ہوئے حاملین عرش کے قریب پہنچے۔ یہاں نور، رنگ اور روشنی کا ایک ایسا حسین اور لطیف امتزاج چھایا ہوا تھا جو بیان کی گرفت سے باہر تھا۔ حاملین عرش کے سر جھکے ہوئے تھے، چہرے پر خشیت کا اثر اور طمانینت کا نور پھیلا ہوا تھا۔ جبرائیل امین نے بتایا، پروردگار کی بارگاہ کا ہر حکم انہی فرشتوں کی وساطت سے نیچے جاتا اور نیچے والوں کا ہر فعل انہی کے ذریعے سے عالم کے پروردگار کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ میں قرب الہی کے اس مقام کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بھی نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور لمحہ بھر کے لیے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میرا حوصلہ بڑھا، میں نے قدم عرش کی سمت بڑھائے۔ میرے روئے روئے سے اس ہستی کی حمد و ثنا بلند ہونے لگی جس سے ملنے کی خواہش میں ساری زندگی گزار دی تھی۔ پھر چلتے چلتے مجھ پر نہ جانے کیوں لذرہ طاری ہونے لگا۔ خدا سے ملنے کی شدید ترین خواہش پر اس کی عظمت کا احساس غالب آ گیا۔ اس لمحے مجھ پر اتنا شدید رعب طاری ہوا کہ میں گھبرا کر واپس پیچھے ہٹنے لگا۔ گرچہ عرش ابھی بہت دور تھا، مگر صاحب عرش کی عظمت کے احساس سے میری ہمت ٹوٹ گئی۔ مجھے لگا کہ اس لمحے میرا وجود کرچی کرچی ہو کر فضا میں بکھر جائے گا۔ شاید یہی ہوتا، مگر ایسے میں میرے کانوں میں جبرائیل امین کی آواز آئی، یہی سجدے میں گر جاؤ، اس مقام سے آگے صرف انبیاء کرام جاتے ہیں۔ میں اور صالح دونوں سجدے میں چلے گئے۔ جیسے بن دیکھے سجدہ کیا تھا، آج پہلی دفعہ اسے دیکھ کر سجدہ کیا تھا۔ دیکھا تو خیر کیا تھا، بس آثار دیکھ لیے تھے۔ یہ سجدہ کتنا طویل اور کتنا لذیذ تھا مجھے نہیں یاد۔ جس نے سورج کو روشنی کی ردا اور چاند کو نور کی قبا پہنائی، پھولوں کو مہک اور تتلیوں کو رنگ کا لباس پہنایا، تاروں کو چمک کا لہری اور کلیوں کو چٹک کی آواز ادا کی، آسمان کی رفعت کا تاج اور سمندروں کو وسعت کا تخت بخشا، زمین کو زرخیزی کی نعمت اور دریاؤں کو بہاؤ کا حسن عطا کیا، اور جس نے انسان کو بیان کا وصف اور نزول قرآن کا شرف بخشا، اس کے قدموں میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ ہفتے اقلیم کی بادشاہی سے بڑھ کر تھا، مگر اس لمحے کو تمام ہونا ہی تھا۔ حاملین عرش کی دلکش صدا بلند ہوئی، واللہ لا الہ الا ہو۔ یہ اعلان تھا کہ صاحب عرش کلام کر رہا ہے۔ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر سور سے لذیذ تر اس صدا میں کہ میرا وجود سراپا گوش ہو گیا، میرا پورا دل اور اس کی ہر قوت کانوں اور سماعت میں سمٹ گئی۔ میں مزید کچھ سننے کا منتظر تھا۔ میری گفتگو میں ایک وقفہ آ گیا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید اب مجھے کچھ کہنا چاہیے۔ جو پہلی بات میری زبان پر آئی وہ یہ تھی، مالک، زندگی میں یہی ایک حقیقت تو جانی ہے۔ میری یہ بات میرے اپنے کان بمشکل سن چکے تھے، مگر حاضر و غائب جاننے والے اور دلوں کے بھید پا لینے والے تک وہ پہنچ گئی۔ جواب ملا، مگر یہ بات جاننے والا ہر شخص یہاں تک نہیں آتا۔ جانتے ہو عبداللہ، تم یہاں تک کیسے آ گئے؟ اس دفعہ میرے شہنشاہ کے لہجے کے جاہ و جلال میں اپنانیت کا رنگ جھلک رہا تھا۔ اس لمحے کہ تمہاری زندگی کا مقصد لوگوں کو میرے بارے میں بتانا تھا، میری ملاقات سے خبردار کرنا تھا۔ تم نے میری یاد کو، میرے کام کو اپنی زندگی بنا لیا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ آسمان و زمین کے مالک کی گفتگو اور آواز سنتے ہی رہنا میری زندگی کی شدید ترین خواہش بن چکی تھی، مگر ایک دفعہ پھر مالک الملک اپنی بات کہنے کے بعد ٹھہر گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا رب مجھے بولنے کا موقع دے رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا میں آپ کے پاس یہاں رک سکتا ہوں؟ مجھ سے کوئی دور نہیں ہوتا، نہ میں کسی سے دور ہوتا ہوں۔ میرا ہر بندہ اور میری ہر بندی جو میری یاد میں جیے وہ میرے پاس رہتا۔ آخر کار بات سے مجھے اندازہ ہوا ملاقات کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم کا وقت گزر گیا، اب تو تمہیں حکمران بنانے کا وقت آ رہا ہے۔ فی الحال تم واپس جاؤ، زندگی ابھی شروع نہیں۔ میں نے چلتے چلتے عرض کی، آپ قیامت کے دن مجھے بھولیں گے تو نہیں؟ میں نے اس دن کی وحشت اور آپ کی ناراضی کا بہت ذکر سن رکھا۔ فضا میں ایک حسین تبسم بکھر گیا
खनकते हुए लहजे में सदा आई, बोलने का अर्जा तुम इंसानों को होता है, बादशाहों का बादशाह तुम्हारा मालिक तुम्हारा रब कुछ नहीं भूलता, रहा मेरा गजब तो वो मेरी रहमत पर कभी गालिब नहीं आता। तुमने तो जिंदगी भर मुझे उम्मीद और खौफ के साथ याद रखा, मैं भी तुम्हें दरगुजर और रहमत के साथ याद रखूंगा। लेकिन एक लम्हे का शहाना तवक्कुफ के बाद इरशाद हुआ, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं साले को तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, ये हर ज़रूरत के मौके पर तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये थी मेरी और साले की मुलाकात की रोदाद और उसके साथ मेरा साथ रहने के असल वजह। आलम बरज़ख में मेरी ज़िंदगी जिसके बग़ैर थी, उसमें मेरा एहसासात, जज्बात, तजुर्बात और मुशाहदात की कैफियत वैसी ही थी जैसी ख्वाब में होती है, यानी गैर मादी मगर शऊर से भरपूर ज़िंदगी जिसने मुझे इन नेमतों का मुकम्मल एहसास रहता जो जन्नत में मुझे मिलने वाली थी। साले मेरी ख्वाहिश पर वक्फे वक्फे से मुझसे मिलने आता रहा, हर दफ़ा वो मुझे नत नई चीज़ों के बारे में बताता रहता और मेरे हर सवाल का जवाब देता। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती बढ़ गई। फिर आखिरी मुलाकात में इसने मुझे बताया था कि ज़िंदगी शुरू होने जा रही है और अब मैं उसके साथ मैदान हशर को तेज़ी के साथ अबूर करता हुआ अर्श की तरफ बढ़ रहा था। चलते चलते मैंने इर्द गिर्द देखा तो ताहत नज़र एक हमवार मैदान नज़र आया। माहौल कुछ ऐसा हो रहा था जैसा फजर की नमाज के बाद और सूरज निकलने से कब्ल का होता है, यानी हल्का हल्का उजाला हर तरफ फैला हुआ था। उस वक्त उस मैदान में कम ही लोग नज़र आ रहे थे, मगर जो थे उन सब की मंजिल एक ही थी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ कि इनमें से कोई नबी या रसूल भी है। मैंने साले को देखा, उसे मालूम था कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। कहने लगा, वो सब के सब पहले ही उठ चुके हैं, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। मैंने पूछा, क्या उनसे मुलाकात का मौका मिलेगा? मैंने बच्चों की तरह इश्तियाक से पूछा। वो चलते चलते रुका और धीरे से बोला, अब उन्हीं के साथ जिंदगी गुजरेगी। अब्दुल्ला, तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। आजमाइश खत्म हो चुकी है, धोखा खत्म हो गया है, अब जिंदगी शुरू हो रही है जिसमें अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ रहेंगे और बुरे लोग हमेशा बुरे लोगों के साथ रहेंगे। असल में ये बात थी कि मैं अभी तक शौक से नहीं निकल सका था। दरअसल अभी तक नई दुनिया का सारा तारुफ आलम बरज़ख में हुआ था। वो एक नौइयत की रूहानी दुनिया थी, मगर यहाँ हशर में तो सब कुछ मादी दुनिया जैसा था। मेरे हाथ पाँव, एहसासात, जमीन आसमान, हर चीज वही थी जिसका मैं पिछली दुनिया में आदी था। हाँ, मेरा घर था, घर वाले थे, मेरा मोहल्ला, मेरा इलाका, मेरी कौम। ये सब सोचते सोचते मेरे जहन में एक धमाका हुआ। मैंने रुक कर साले को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरे घर वाले कहाँ हैं? मेरे रिश्तेदार, अहबाब सब कहाँ हैं? उनके साथ क्या होगा? वो नजर क्यों नहीं आ रहे?